हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज की जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ वो वीडियो है सैयदा अमीनुल कादरी जी की। और वीडियो का टाइटल है जो औरत अपने बाल को खुला रखती है वो औरतें एक बार ये बयान ज़रूर सुने। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं बाल खुले रखने से क्या होता है। ये हमें बताएंगे सैयद अमीनुल कादरी जी। और अभी मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या सीखने को मिलता है और बाकी की बातें करेंगे हम बाद में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिब्रील को देखा और घर पे तशरीफ लाए तो अम्मा जान खदीजतुल कुबरा से कहा कि खदीजा, मैंने अल्लाह का फरिश्ता देखा और मैं उसको अब भी देख रहा हूं। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि आप उसको अब भी देख रहे? फरमाया हां। तो चूंकि हजरत खदीजतुल कुबरा एक पढ़े लिखे घराने की खातून थी, आपके चचा का बेटा हजरत वर्का बिन नौफल ये बहुत बड़े आलिम थे, तो आपको बहुत सा इल्म था फरिश्तों के मुतालिक, अंबिया के मुतालिक आप जानती थी। तो उस वक्त हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा कि आप मेरे कमरे में आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कमरे में कदम रखा तो अम्मा खदीजा ने पूछा, जो फरिश्ता तुमने गारे हिरा में देखा और बाहर के कमरे में देखा, क्या वो मेरे कमरे में दिख रहा है? आका ने फरमाया हाँ, वो मुझे अब भी नजर आ रहा है। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपने सर से दुपट्टा हटा दिया, अपने बालों को खुला कर दिया। बहुत तवज्जो से सुनने की बात है मेरी बहनों, जब सर से आपने दुपट्टा हटाया और दुपट्टा आपने अपने कंधे पे रखा, जब आपका सर खुल गया, किसका? खदीजतुल कुबरा का। किसका? सैयदा फातिमा की अम्मी का। किसका? आखिरी नबी की पहली बीवी का। किसका? जिसको अर्श से खुदा सलाम करता है उस खदीजा का। दुपट्टा सर से कांधे पर आया तो अम्मा खदीजा ने पूछा, मेरे सरताज, क्या जो फरिश्ता तुम्हें थोड़ी देर पहले तक दिख रहा था वो अब भी दिख रहा है? सरकार ने फरमाया, खदीजा नहीं, अब वो फरिश्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है, अब वो फरिश्ते को मैं नहीं देख रहा हूं। जनाबे खदीजा ने कहा, मुबारक हो, जो फरिश्ता जनाबे मूसा के पास आता था, जो फरिश्ता जनाबे इब्राहिम के पास आता था, वही फरिश्ता आपके पास भी आया। आपके पास कोई शैतान नहीं आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये क्यों अर्ज किया? क्योंकि खदीजा का ये मानना था कि औरत के सर पे जब तक दुपट्टा रहता है वहीं तक रहमत का फरिश्ता मौजूद रहता है। जब औरत अपने सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत का फरिश्ता वहां से चला जाता है। अब आप मुझे बताएं, जब नबी के घर में, सैयदुल अंबिया के घर में औरत के सर से दुपट्टा हट जाए तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तो हमारे घर में औरतें जो खुले सर फिरती है, खुले सर खाना पकाती है, खुले सर अल्लाह अकबर सारे काम अंजाम देती है, फिर रहमत के फरिश्ते हमारे घर में कैसे आएंगे? जब नबी के घर से सर से दुपट्टा हटने पर फरिश्ते चले जाते हैं तो हमारे घर में फरिश्ते कैसे आएंगे? और जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? फिर आप रो रही हैं, मेरा शौहर इतनी मेहनत करता है, कमाता है, बरकत नहीं होती। बरकत क्यों होगी? बेबरकती तो तेरी वजह से है। तूने सर का दुपट्टा गले में लटकाया तो उस वक्त तेरे घर में बरकत होगी कैसे? और सुन लो, आप तावीज के अंबार घर में लगा लो, कभी बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि नहुसत तो तुम्हारे खुले सर की वजह से है।
اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے. اگر یہ بات لکھی نہ ہوتی تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ ہوتی. نبی کی موجودگی میں عورت کے سر سے دوپٹہ ہٹے تو وہاں سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں. تمہیں پتا ہے اے خاتون جنت کی کنیزوں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تو آگ میں ڈالنے کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے منجنیق بنائی تھی. منجنیق آپ سمجھتی ہیں؟ جب پہلے دور میں قلعوں پہ حملے ہوتے تھے تو منجنیق کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے. انہوں نے منجنیق بنائی تھی. منجنیق وہ تھی کہ آگے ایک پائپ رہتا تھا اور ایک رسہ رہتا تھا. رسہ کھینچ کر کے چھوڑتے تھے تو وہ جا کے پائپ کو لگتا تھا. اب پائپ کے اوپر جو پتھر ہوتا تھا وہ جا کر کے قلعوں کو لگتا تھا. تو سب سے پہلے منجنیق بنی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی آگ کا علاوہ تیار کیا کہ وہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے؟ تو انہوں نے منجنیق بنائی. تو منجنیق بنا کر کے وہ کئی دنوں سے پریکٹس کر رہے تھے. اس طرح رسہ کھینچیں گے، چھوٹے گا تو ابراہیم کی پیٹ کو جا کے لگے گا، پھر ابراہیم جو ہے وہ آگ میں چلا جائے گا. لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان لوگوں نے منجنیق پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور رسہ کھینچا تو اب رسہ ان سے کھینچاتا نہیں تھا. کیوں نہیں کھینچاتا تھا؟ اس لیے کہ فرشتے رو کر کہتے اللہ تیرا ابراہیم تیرا نام لیوا، اب وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، ہم اس کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو فرشتے مدد کے لیے آ گئے. ادھر سے نمرود والے رسہ کھینچتے، ادھر سے فرشتے رسہ کھینچتے. تو فرشتوں کی طاقت کے سامنے نمرودی ناکام رہے تو وہ رسہ کھینچ نہیں پا رہے تھے. اب وہ حیران ہو گئے، کئی دنوں سے ہم پریکٹس کر رہے ہیں، کئی دنوں سے مشق کر رہے ہیں رسہ کھینچنے کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کہ رسہ کھینچ رہا تھا آسانی سے، اب نہیں کھینچتا. اس وقت ایک بڈھا سر پہ کمبل ڈال کر آیا اور اس بڈھے نے کہا کہ رسہ کیوں نہیں کھینچتا؟ ان لوگوں نے کہا اے بزرگ پتہ نہیں کیوں نہیں کھینچتا. تو اس وقت اس بڈھے نے کہا ایک کام کرو، 10-12 عورتوں کو بلا کر کے لاؤ. 10-12 عورتیں بلا کر لائی گئی. اس وقت اس نے کہا، نمرودی اس عورتوں سے اس بڈھے نے کہا اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا لو اور اپنے گلے میں لٹکا لو. تو ان لوگوں نے دوپٹہ جیسے ہی ہٹایا وہ رسہ کھینچ گیا. وہ رسہ کیوں کھینچا؟ اس لیے کہ جب عورت سر سے دوپٹہ ہٹا دیتی ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے جو رحمت کے فرشتے آئے تھے وہ دوپٹہ سر سے ہٹنے کی وجہ سے چلے گئے. حالانکہ وہاں اللہ کا پیغمبر موجود ہے، پیغمبر کی موجودگی کے باوجود اگر عورتیں سر سے دوپٹہ ہٹا دیں تو رحمت کے فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو کیا تمہارے گھر میں کوئی پیغمبر ہے؟ کوئی تمہارے گھر میں کوئی صحابی ہے؟ تمہارے گھر میں کوئی ولی ہے؟ نادانو تمہاری تکلیفوں کا علاج صرف تمہارے پردے میں ہے. پردے میں رہ کر دیکھو، پھر میرے اللہ کی قدرت دیکھنا، اس کے کرم کی بارشیں دیکھنا. سنو اللہ اکبر، جن کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوا، جن کے گھر سے کائنات کو خیرات ملی، جن کے گھر سے ولایت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے امامت تقسیم ہوئی، جن کے گھر سے نعمتیں تقسیم ہوئی، وہ گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے. سیدہ فاطمہ کی زندگی دیکھ لو. امام حسن مجتبی سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی پاکیزہ تھی. امام حسن نے کہا تو نے سچ کہا. جس دن میری ماں کا وصال ہوا میں 6-7 سال کا بچہ تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنی ماں کے سر کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھا. جو مائیں اپنے ننھے بچوں سے بھی اپنے سر کے بالوں کو چھپاتی تھی ان گھروں سے خیرات تقسیم ہوتی تھی، اور جو مائیں اجنبی مردوں کو بھی سر دکھاتی ہے پھر اس گھر سے خیرات نہیں بٹتی، اس گھر میں خیرات مانگی جاتی ہے. کما کر بھی پریشان ہو، سروں پہ دوپٹے نہیں. عورتیں گھر میں رہتی ہے تو یوں سمجھتی ہے کہ اب کون آنے والا، اور سگا بھائی تو ہے، دیور تو ہے، بیٹا تو ہے. سوچو کیا دیور سے پردہ فرض نہیں؟ کیا بہنوئی سے پردہ فرض نہیں؟ اور مائیں کتنی مقدس تھی جو بیٹے سے بھی سر کے بالوں کو چھپاتی تھی. کتنا مشہور سا وہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ
اہل دلی نے بابا فرید سے کہا فرید بارش بند ہو گئی بابا صاحب, لوگوں نے بہت دعائیں کی بارش نہیں ہوتی, آپ دعا کر دیں. بابا صاحب نے کپڑے کا ٹکڑا نکالا, ہوا میں لہرا کر 4 جملے بھی نہیں کہے تھے, باران رحمت کا نزول ہوا, دلی جل تھل ہو گیا. لوگوں نے پوچھا بابا صاحب اس کپڑے کے ٹکڑے کی کرامت کیا ہے؟ فرمایا یہ میری امی کے دوپٹے کا ٹکڑا ہے. میں نے یہ کہا میرے اللہ, جس ماں کے سر کے بالوں کو کبھی اس کے بیٹے نے بھی نہیں دیکھا, اسی ماں کے صدقے باران رحمت کا نزول فرما. توجہ کریں, عورتوں کی حیا کا یہ عالم تھا. آج عورتیں اتنی بے غیرت ہو گئی, بڑی معذرت کے ساتھ, کہ عورتیں مساج کرانے کے لیے اب جو ہے وہ مساج گاہوں میں جاتی ہے, بال بنانے کے لیے دکانوں پر جاتی ہے, بیوٹی پارلروں کو میری بہنیں آباد کر رہی ہے, اور بغل تک مہندی لگانے کے لیے کافر لڑکوں کے پاس جا رہی ہے. کہاں وہ عورتیں جو اپنے بچوں سے بھی سر کے بالوں کو چھپاتی تھی, اور کہاں یہ عورتیں کہ جو بغل تک کھول کر بیٹھے مردوں کے سامنے, وہ بھی کافر مردوں کے سامنے مہندی لگانے کے لیے. ارے نادان, بھائی بالغ ہو گیا تو بہن نے اپنی انگلی بھائی کو اپنے بدن سے ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دی. عورتوں کی غیرت کا یہ, سگا بھائی بالغ ہونے کے بعد قوم کی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اگر بھائی کو بہن کو کسی وقت جگانے کی نوبت آئی تو بھائی لکڑی ڈھونڈتا ہے, اور لکڑی ڈھونڈ کر کے بہن کو جگاتا ہے, بہن اٹھ اس لیے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے تو تیری جان بچانا چاہتا ہوں. سوچو, آگ کے حادثے کے وقت بھی جوان بھائی اپنی بہن کے جسم کو نہیں چھوتا. اور میری بہنوں, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مہندی کے نام پر کافر لڑکوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہو, چوڑیاں پہننے کے نام پر کافر لڑکوں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے رہی ہو, بال کٹوانے کے نام پر. کیا تم اللہ سے قیامت تک کی زندگی لکھا کر لائی ہو؟ نادانو سنو, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ایک دن زندگی کا یہ چراغ گل ہوگا, اور بہت جلدی گل ہوگا. موت کی تلوار ہر وقت سر پہ لٹک رہی ہے, اور یہ مت سوچنا کہ بڑھاپے میں موت آئے گی. ابھی تو تمہارے حسن پر بڑھاپے کی جھریاں باقی ہے. سورج ہر وقت سر پر نہیں رہتا, سورج بھی تھوڑے دیر کے بعد غروب ہوتا ہے. میری بہن, جب سورج کا شباب ڈھل جاتا ہے تو تیرا شباب کتنے دن تک رہے گا؟ گل مسکرا کر مرجھا جاتے تو تیرا حسن کتنے دن تک مسکرائے گا؟ اپنے حسن کا غلط استعمال کر کے اللہ کو ناراض کرنے والی میری بہن, آج آ سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں سچی توبہ کر لے. اللہ تجھے بھی وقت کی رابعہ بصری بنا دے گا. آپ سچی توبہ کر لے, اللہ تجھے بھی نفیسہ مصری بنا دے گا. آ سچی توبہ کر لے, اللہ تجھے بھی اپنے وقت کی ام الجبار بنا دے گا. آ سچی توبہ کر لے, اللہ تجھے اپنے وقت کی ام الخیر بنا دے گا. آ سچی توبہ کر لے, اللہ تجھے اپنے وقت کی ام الورا بنا دے گا. آ سچی توبہ کر لے, تو بھی سیدہ زینب کی کلیش بن جائے گی. سکینہ تیری زندگی پر ناز کرے گی, سیدہ فاطمہ کو تجھ پر ناز ہوگا. آ سچی توبہ کر لے. یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں, یہ دنیا ختم ہوگی, بہت جلد ختم ہوگی. تو نے اپنی ماں کا جنازہ اٹھتے دیکھا, اپنی دادی کا جنازہ اٹھتے دیکھا, اپنی نانی کا جنازہ اٹھتے دیکھا. تو نے کتنی عورتوں کا جنازہ اٹھتے دیکھا, اپنی پڑوسنوں کا جنازہ اٹھتے دیکھا. میری بہن کا تو عبرت حاصل نہیں کرتی. ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھے گا, ایک دن تیرا بھی جنازہ اٹھے گا, اور تیرے ساتھ کوئی نہ جائے گا, نہ تیرا شوہر, نہ تیرے بچے, نہ تیری سہیلی, نہ تیرا مال, نہ تیرا منال. آجا آجا میری بہن, اللہ کی رحمت کی طرف آ, رب کی رحمت کی طرف رجوع کر. بس جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا, اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دیتا ہے. یہ مغرب کا وقت توبہ کی قبولیت کا ٹائم ہے, اور تم خوش نصیب ہو. ابھی تھوڑی دیر میں وہ شخصیت آنے والی ہے جس شخصیت کے ہاتھوں پر انگریزوں نے توبہ کی, بگڑے ہوئے لوگوں نے توبہ کی. یعنی ہمارے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لائیں گے. اور یاد رکھنا, یوں ہی توبہ کرو تو بھی قبول, لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کرو تو جلدی قبول ہوتی ہے. تو حضرت تشریف لائیں گے,
اور آپ لوگوں کو حضرت مرید کریں گے, داخل سلسلہ کریں گے, تو آپ حضرت کے ہاتھ پر توبہ کریں, غوث پاک کے وسیلے سے توبہ کریں. 11ویں شریف کا مہینہ بھی چل رہا ہے, آپ سب مرید ہو جائیں, سچی توبہ کریں, اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. بس اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں کہ سچی توبہ کس منزل پر پہنچاتی. کبھی کبھی توبہ کرانے والا وہی رہ جاتا ہے, توبہ کرنے والے آگے بڑھ جاتے. ہاں, حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دریا کی سیر کو گیا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی اپنے فرینڈ کے ساتھ, جس کے ساتھ وہ ناجائز محبت کرتی تھی, اس کے ساتھ آئی. ان کے پاس ستار تھا, ستار سمجھتے ہوں گے جس پر لوگ میوزک بجاتے ہیں, ستار تھا, شراب کی سراہی تھی اور کھانے پینے کی چیزیں. ذوالنون مصری بڑے خوبصورت تھے. جب وہ دونوں شراب پینے لگے اور کھانے لگے اور ستار بجانے لگے تو سامنے ذوالنون کو بیٹھا ہوا دیکھ کر اس لڑکی نے کہا, اے شخص, لے تو بھی جام پی لے اور ہمارے ساتھ مستی میں شریک ہو جا. تو حضرت ذوالنون مصری نے کہا, یہ ناپاک شراب کی مجھے ضرورت نہیں, اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر انتظام جنت میں کر رکھا ہے. شرابن طہورا, وہ پاکیزہ شراب ہے, اسے پیو تو نشہ ہوتا ہے, اس کو پیو تو عشق خدا و رسول کا نشہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اس کو پیو تو انسان ڈولتا ہے, اسے پیو تو ڈولنے والا سنبھل جاتا ہے, اس کو پیو تو انسان گر جاتا ہے, اس کو گرا ہوا پیے تو اٹھ جاتا ہے. اس کی بڑی بات ہے جسے قرآن شرابن طہورا کہتا ہے. بہت اچھی ویڈیو تھی یہ سید امین القادری جی کی. انہوں نے بتایا کہ عورتوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنا چاہیے اور سر کے بال نہیں دکھنا چاہیے. اور جو عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں ان کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں اور گھر میں خوشحالی آتی ہے اور گھر میں رونق ہوتی ہے. سو عورتوں کو سر پہ دوپٹہ رکھنے کے لیے اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ اس سے بہت کچھ اچھا ہوتا ہے, فائدے ہوتے ہیں. سو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی لگی مجھے سید امین القادری جی کی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.